अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ तनज़्ज़ुली का शिकार मईशत है, बढ़ती हुई महंगाई है और बेरोज़गारी है और हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहादी भी हुकूमत से राम नहीं हो पा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के ऐलान और नई मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाने का इक़दाम भी हुकूमती इत्तेहादियों की बेचैनी ख़त्म करने में नाकाम नज़र आ रहा है। और हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत से मुतालिक जो अपने ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खुल्लम खुल्ला बरमला इसका इजहार कर रहे हैं। ना ही MQM पाकिस्तान वफाकी काबीना में वापस आई है और ना ही काफ लीग और BNP मैंगल हुकूमत की जानिब से बनाई गई नई जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं इनसे मुज़ाकरात करने पर आमादा नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ अपनी मुज़ाकराती टीम को आखिर तब्दील क्यों किया और नई बनाए जाने वाली मुज़ाकराती कमेटियों में वज़ीर-ए-आज़म के तमाम अहम मामलात में करीबी साथी समझे जाने वाले जहांगीर तरीन को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या हुकूमत इत्तेहादियों के मुतालिबे पर जहांगीर तरीन को दोबारा मुज़ाकराती कमेटी में शामिल करेगी? क्या हुकूमत इत्तेहादियों को राम कर पाएगी या नहीं? और जब हुकूमत के ही लोग ये कह रहे हों कि वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी करने से पहले इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि हुकूमत भी अब खुद को नाकाम समझना शुरू हो गई है? दूसरी तरफ वफाकी और सिंध हुकूमत में IG के मामलात पर अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत ये मामला भी हल नहीं कर पा रही है। सवाल ये है कि हुकूमत हर मामले को बहरान का शिकार क्यों कर देती है? क्या ये सब हुकूमत की नातजुर्बाकारी का नतीजा है या हुकूमत में अहलियत की कमी है? इस पर बात करूंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, ये बात तो हकीकत है कि कोई भी हुकूमत जब बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई होती है तो हुकूमत ना सिर्फ प्रेशर में रहती है, दबाव में रहती है, बल्कि सारा वक्त इत्तेहादियों को मनाने में ही लग जाता है। आपको भी याद होगा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 88-93 की जो हुकूमत थी वो भी इस तरह के मसाइल का काफ़ी ज़्यादा शिकार रही थी। अब जो हुकूमत इन मामलात से दो चार है, इत्तेहादियों के साथ जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, एतराज़ात हैं, क्या इत्तेहादी कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं इस हुकूमत को? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि सरप्राइज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। असल एक मसला, बाकी तो अक्सर का आपने जिक्र किया, लेकिन एक मसला और भी है इस हुकूमत का, वो ये कि ये पार्टी उस तरीके से पार्टी नहीं बनी है जिस तरीके से पार्टियां बनती हैं। फिर ये पार्टी भी उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से पार्टियां चलती है। इसी तरह ये हुकूमत भी उस फितरी और नेचुरल तरीके से नहीं बनी है जिस तरीके से हुकूमतें बनती हैं, और इसलिए ये उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरह की हुकूमतें चलती हैं। और चूंकि बज़ाहिर तो उसके कायद इमरान खान साहब है, लेकिन पार्टी में कुछ लोगों को कुछ लोग लाए हैं, कुछ को कुछ लाए हैं, इसी तरह हुकूमत में भी, तो वो खुद एतमादी और वो कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे नज़र नहीं आती। अभी मैं नहीं समझता कि ये इत्तेहादी उनके फितरी इत्तेहादी नहीं है, ना काफ लीग उनकी फितरी इत्तेहादी है, ना मैंगल साहब की पार्टी उनकी फितरी इत्तेहादी है, और ना MQM उनकी फितरी इत्तेहादी है। वो मुल्क के वसीतर मफाद में उनका साथ दे रहे हैं बअमरे मजबूरी। अब देखना ये है कि सरदस्त तो इस तरह लगता है कि जो लोग उनके लिए इन जमातों को मैनेज करते थे, उन्होंने ये नहीं है कि वो उनको निकालना चाहते हैं या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शायद हाथ उठा लिया है। इसलिए कुछ दिनों से इन्हें खुद करना पड़ रहा है, और खुद करने की उनको न तजुर्बा है और न सलाहियत है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन मेरी तो तालिबाना राय की पार्टियों में और इस पार्टी में कि ये वो पार्टी नहीं है जैसे पार्टियां चला करती हैं। ये पार्टी मामलात वैसे नहीं चला रही जैसे पार्टियों के मामलात चलाया करती हैं। तो बाकी पार्टियों में उसमें फर्क क्या, आपको बेसिक डिफरेंस क्या आपको लगता है, जो इतना बड़ा आपने एक बयानिया भी दे दिया कि बाकी पार्टियों में इसमें बहुत फर्क है? देखिए, बाकी पार्टियां एक तो ये कि एक फितरी अमल के नतीजे में एक खास मुकाम तक पहुंचती हैं, फिर ये कि उनका एक अपना कल्चर डेवलप हो जाता है। यानी बज़ाहिर इस वक्त दाएं और बाएं बाजू की तफरीक ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून का अपना एक कल्चर है, उसमें मालूम है कि हु इज़ हु। इसी तरह पीपल्स पार्टी का अपना एक कल्चर है, ANP का अपना है, और जमात इस्लामी वगैरह का अपना एक कल्चर है। अब आप मुझे बताइए कि अली मोहम्मद खान
اور فواد چودھری میں کیا قدر مشترک ہے؟ یا آپ مجھے بتائیے کہ مراد سعید اور جہانگیر ترین میں کیا قدر مشترک ہے؟ جن لوگوں کے خلاف یہ پارٹی بنائی گئی تھی ان لوگوں کے چنگل میں یہ پارٹی دے دی گئی ہے. وہ جو بڑے بڑے انقلابی تھے اور انقلاب کے ارادے سے آئے تھے ان کو لا کے زلفی بخاری، جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی اور اس طرح کے لوگوں کے قدموں میں بٹھا دیا گیا ہے. پھر اب بھی پارٹی کا کوئی فیصلہ ان کے کسی فورم پہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے کچھ مسٹیریس قسم کے کریکٹر ہیں اور مسٹیریس قسم کے لوگ ہیں، کوئی یہاں سے آیا ہے کوئی وہاں سے آیا ہوا ہے، اور اصل فیصلہ سازی کا اختیار ان کے پاس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو 13 سال سے پی ٹی آئی میں تھے، جو بڑے سیاسی تجربہ کار ہیں، وہ بیچارے وہی جو 4-5 افراد جن کا پرائم منسٹر صاحب پہ اثر ہوتا ہے ان کی منت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کی خوشامد کرتے نظر آتے ہیں. اسی طرح آج سے چند روز پہلے وہ جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے بعد دوسرے طاقتور ترین شخصیت تھے. ابھی آپ کہہ رہی ہیں اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب مذاکرات اتحادیوں سے وہ کر رہے تھے لیکن وہ آؤٹ ہو گئے. کیا وجہ ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ترین صاحب جو مذاکراتی کمیٹیاں شروع سے آپ دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ جب بھی مسائل ہوئے ہیں ہمیشہ ترین صاحب ہی آگے رہے ہیں معاملات کو سلجھانے میں، نپٹانے میں اور ان کے پاس جانے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اتحادی چاہ رہے ہیں بھی ہم نے انہی سے مذاکرات کرنے ہیں؟ اب عمران خان صاحب کو کسی نے شکایت کر دی ہے کہ سارے ان کے مطالبات مانے جا رہے ہیں، ان کے آگے گھٹنے ٹیکنا ٹھیک نہیں ہے، پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے، اور پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ ترین صاحب کو انہوں نے کسی اہم معاملے سے الگ کیا. اس کی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ خرچ کرنے انویسٹمنٹ کی نیت سے اس کا بدرجہ عتم وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس پارٹی میں پیسے اور جہاز اور بینک بیلنس ان چیزوں کی جتنی قدر و منزلت ہوتی ہے وہ سب جماعتوں میں ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ہے. آپ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھیں، ہم نے اعظم سواتی صاحب کو دیکھا کہ وہ باہر سے آئے اور ادھر پارٹی کے صوبائی صدر بھی بن گئے اور سب کچھ بن گئے. اسی طرح آپ یہ جو پنجاب کے گورنر ہیں، ایک دن پہلے کل وہ نون لیگ کے گورنر تھے، آج یہاں پہ آ گئے گورنر ہیں کیونکہ وہ بھی پیسے والے ہیں. تو ایک تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس یہ چیز تھی. دوسرا، جہانگیر ترین صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں اور وہ جن کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو متاثر کرنے کا صلاحیت بھی بدرجہ عتم وہ رکھتے ہیں، وہ صلاحیت ان میں ہے. کہ بنیادی طور پر اتحادی بھی اس وجہ سے تو نہیں متاثر ہو گئے جو کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. نہیں، اتحادیوں کی ایک وجہ ہے. پھر یہ کہ پچھلے چند سالوں میں جب عمران خان صاحب تو زیادہ تر تقریریں کرتے تھے یا کسی اہم سٹیج پہ، باقی قوم کے وسیع تر مفاد میں جتنے بھی لوگ شامل ہو رہے تھے ان کے یعنی پارٹی کے اندر بھی وہ ساری ڈیلنگ جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ میں تھی. وہ جو لوگ ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ، تو پہلے جہانگیر ترین صاحب جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کے ذریعے بات بنائی جاتی تھی اور پھر وہ ان کو لاتے تھے. تو ایک یہ کہ کس کے ساتھ کیا طے ہوا تھا، بیچ میں کون تھا اور کس مقصد کے لیے ان کو پارٹی میں شامل کیا گیا تھا، تو اس کے مکمل رازدان جہانگیر ترین صاحب ہیں. آپ ان کی اس کو دیکھیں نا کہ وہ سپریم کورٹ سے اسی طرح کنوکٹ ہوئے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کنوکٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ پی ایم سیکریٹریٹ پہ بیٹھتے ہیں. جتنے بھی وزراء ہے سوائے زلفی بخاری کے، سب ان کے منت ترلے پہ مجبور ہوتے ہیں، پارٹی کے سارے قائدین. پھر جب یہ لوگ ملک کے وسیع تر مفاد میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کروائے جا رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ سارے معاملات طے کرائے گئے تھے جہانگیر ترین کے ذریعے. تو ایک تو وہ لوگ سمجھتے آپ ان کے ساتھ پرویز خٹک کو بٹھا دیں، آپ ان کے ساتھ شفقت محمود کو بٹھا دیں، آپ ان کے ساتھ فواد چودھری کو بٹھا دیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بے اختیار ہیں. صحیح. تو اتحادی صرف عمران خان صاحب کے بعد اور زلفی بخاری کے بعد اگر کسی کو با اختیار سمجھتے ہیں تو وہ جہانگیر ترین ہے. اچھا، آخری سوال دوسرے وعدے وعید بھی ان سے ہوئے ہیں. صحیح. صافی صاحب آخری سوال آپ سے، جو 3 وزراء کو کے پی کے میں پہلے فارغ کیا اب ان کو واپس لے لیا گیا، یہ بھی کسی کے کہنے پہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے یا اس سے پھر وہ کہیں گے جی میں نے یو ٹرن لے لیا؟ بڑا لیڈر ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے، بجائے اس کے کہ پہلے آپ ان لوگوں کو سنتے، ان کے تحفظات شکایات سنتے، بعد میں کوئی فیصلہ کرتے. تو اسے بھی یو ٹرن کہیں، بڑا لیڈر بڑے لیڈر کی نشانی کہیں گے آپ اس فیصلے کو بھی؟
نہیں، وہ جو ان پہ ملاقات میں جو زیادہ غصہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے قریبی تھے، چہیتے تھے، لاڈلے تھے، اور پرویز خٹک صاحب کے دور میں اس کام پہ ان کو عمران خان صاحب نے لگایا ہوا تھا، اور پھر عمران خان صاحب انہی کو بنانا چاہ رہے تھے، عاطف خان کو وزیر اعلیٰ، لیکن اس وقت چونکہ باقی ریزسٹنس زیادہ تھی، پرویز خٹک، اسد قیصر، شاہ فرمان، ان سب کی طرف سے، تو وقتی طور پر تو ان کو بنایا گیا، اور ان کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ چند مہینوں بعد ان کو شاید وزیر اعلیٰ بنا لیا جائے گا۔ تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ قیادت نے ان کے منہ میں جو ذائقہ ڈالا ہوا تھا وہ ذائقہ موجود تھا، اور پھر ان کے ڈیووس جانے تک وہ جب ان کو خیبر پختونخوا کی بدحالی کا یا وزیر اعلیٰ کے معاملات کی خبر دیتے تھے تو عمران خان صاحب ڈسکریج نہیں کرتے تھے، اور ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ جب وہ ڈیووس سے واپس آئیں گے تو پھر وہ ان کو سنیں گے، لیکن درمیان میں تو ان کو تو یہ بتایا جا رہا ہے خان صاحب نے کی طرف سے کہ اصل میں آپ سے ناراض اس بنیاد پہ ہوا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ملاقات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں کی اصل غلطی وہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا، اور دوسرا میرے خیال میں شاید پنجاب کے کنٹیکسٹ میں ان کو قربانی کا بکرا بنا کے پنجاب کے کنٹیکسٹ میں میسج دینا بھی مقصود تھا، بالکل، تو اس لیے ان سے وہ کام، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ناپسندیدہ لوگ نہیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ ترین وزیر ہیں، تو امیجیٹلی تو شاید مشکل ہوگا ریزسٹنس کی وجہ سے، لیکن وہ نہ کہیں جائیں گے اسد عمر کی طرح، اور نہ خان صاحب ان کو پارٹی سے نکالیں گے، تو کسی وقت ان کو دوبارہ ایکوموڈیٹ کر لیں گے۔ باقی ان کی شکایات ہیں تو وہ شکایات یا کرپشن کے الزامات تو اس پارٹی میں تو ہر کسی کے بھی وہ چیزیں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و تشدد کو 184 روز ہو چکے ہیں، نہ تو دنیا کا کوئی دباؤ بھارتی ڈھٹائی کو ختم کر سکا ہے، اور نہ ہی انسانیت کے عالمی علمبردار اس معاملے پر بھارت کو جھکنے پر مجبور کر پائے ہیں۔ ان 184 روز میں وادی کی معیشت کو اربوں روپاؤں کا نقصان ہو چکا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قلت اور ظلم اور تشدد سے شہید ہونے والوں کی خبریں مواصلات پر پابندی کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آ پا رہی ہیں۔ 184 روز میں 12,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ نئے سال کے پہلے ماہ میں 21 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ آج بھی کشمیر میں بدترین کرفیو نافذ ہے، لیکن عالمی برادری اس کا نوٹس نہیں لے رہی ہے۔ دوسری طرف آج قومی اسمبلی میں کشمیر سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی، جبکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے دفتر خارجہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے اداروں خصوصاً وزارت خارجہ نے وزیر اعظم کی کوششوں میں اتنی مدد نہیں کی جتنی وہ کر سکتے تھے۔ دفتر خارجہ نے کئی چیزوں پر ایکشن نہیں لیا جہاں کشمیر کا موقف پیش کیا جا سکتا تھا۔ صرف بیانات کافی نہیں ہیں، بلکہ دفتر خارجہ کو اس سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ حکومتی وزیر کی یہ تنقید کیا اپوزیشن کے موقف کی تائید نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کا ہمیشہ سے یہ معاف کیجیے گا، یہ موقف رہا ہے کہ حکومت نے کشمیر کے معاملے پر ویسے آواز نہیں اٹھائی جیسے اٹھائی جانی چاہیے تھی۔ سوال یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنا ہوں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان جو کہ اس وقت دورہ ملائیشیا پر موجود ہیں، وہاں سے وزیر اعظم کے انتہائی اہم بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا میں ایک بار پھر مودی کے فاشسٹ چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت تباہی کے راستے پر گامزن ہے، انتہا پسند فاشسٹ نظریے کے سبب بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نریندر مودی کا نظریہ واقعی اب بھارت کو تقسیم کرنے جا رہا ہے؟ جبکہ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ سال دسمبر میں ہونے والے کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار بھی وہاں پر کیا اور کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے بہت قریب کچھ دوستوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ کانفرنس مسلم امہ کو تقسیم کر دے گی، جو واضح طور پر ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ کانفرنس کے انعقاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد امہ کی تقسیم نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ وہ آئندہ سال اس کانفرنس میں ضرور شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کے بیان سے ترک صدر طیب اردوان کے کوالالمپور سمٹ پر دیے گئے بیان کو کیا تقویت ملتی ہے، جس میں طیب اردوان نے کہا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر، ان کے پریشر میں آ کر اس سمٹ میں شرکت نہیں کی؟ کیا یہ پاکستان کی کمزور خارجہ پالیسی کا
کا اعتراف ہے, اس سب پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ نے. السلام علیکم. بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ. تسنیم اسلم صاحبہ, جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آج وزیراعظم عمران خان نے جو ملائیشیا میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال دسمبر میں جو کوالالمپور فوڈ سمٹ ہوا اس میں وہ شریک نہیں ہوئے. انہیں اس بات پر افسوس ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا جب وہ شریک نہیں ہوئے تھے تو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ شاید سعودی عرب کا پریشر ہے. سعودی عرب, اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا, تو شاید ہم سعودی عرب کے پریشر میں آگے اور ہم نے ملائیشیا کو بھی ناراض کر دیا, ترکی کو بھی ناراض کر دیا. آج جب وزیراعظم نے وہاں یہ کہا کہ اس سے واضح ہو گیا کہ اب اس مسلم امہ اس سے تقسیم نہیں ہوگی, آئندہ سال میں اس کانفرنس میں شریک ہوں گا, تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کن بیسس پر وزیراعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ سال وہ شریک ہوں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ سعودی عرب ناراض نہیں ہوگا, دوسرے ممالک جن کو تحفظات تھے وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ کیسے وزیراعظم یہ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری تھی کہ ہم سعودی عربیہ کے دباؤ میں آئے. خارجہ پالیسی آپ کے جو ڈومیسٹک سچویشن ہوتی ہے اس سے الگ نہیں ہوتی, اور جو آپ کی اکانومی کی اسٹیٹ ہوتی ہے اس سے آپ اس کو بالکل سپریٹ نہیں کر سکتے, وہ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اس میں بھی کسی اسٹیج پہ کوئی شک نہیں تھا جو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ دباؤ تھا یا کچھ ملکوں کی ریزرویشنز تھیں یا ان کو کچھ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے. یہ بھی سارے نون فیکٹس ہیں, سب کو معلوم تھا کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں جا سکے تھے. تو دو تین ریزنز ہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی. ایک تو انہوں نے بہت صاف صاف بتایا کہ وہ کیوں نہیں آئے تھے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کی بھی کریڈیبلٹی کا سوال تھا اور پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بھی سوال تھا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلی کانفرنس میں شامل ہوں گے تو یہ خوشائند بات ہے, ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر نے یہ کمٹمنٹ بڑی کلیئر کر لی ہے. دو ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہو. ایک یہ کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ, یو اے ای یا جن ممالک کو اس پہ اعتراضات تھے یا جن کے خدشات تھے کہ شاید یہ کوئی ان کے خلاف بلاک بن رہا ہے, وہ ان کے خدشات دور ہو سکیں. ان کو اس عرصے میں سمجھایا بھی گیا ہے, بتایا بھی گیا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ ہماری اکانومی جن ڈائر اسٹریٹس میں ہے اس سے شاید تھوڑی باہر نکل آئے, ہماری ڈپینڈنس بھی دوسرے ممالک پہ کم ہو سکے. تو جن بھی بیسس کی پہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے, بڑے کلیئرلی کمٹمنٹ کی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس انیشیٹو کا حصہ ہو. اور آج انہوں نے جو ایک چینل کی اور مسلمان ممالک کے نیریٹو کی بات کی تھی اس کو بھی ریپیٹ کیا ہے جو انہوں نے نیو یارک میں بات کی تھی. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, آخری سوال. آپ کو پتہ ہے کہ ملائیشیا نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کی ہے اور ان کی کوششوں سے ہی ٹرکی ہے, ایران ہے, ملیشیا ہے, اقوام متحدہ تک بھی یہ آواز پہنچائی گئی. اب انڈیا نے جو ملائیشیا کو دھمکی دی ہے کہ وہ پام آئل نہیں خریدیں گے, تو ایسے میں پاکستان نے ویلکم کیا ہے کہ ہم اپنی امپورٹ کو بڑھائیں گے, پام آئل آپ سے خریدیں گے. تو ہمارے جو آلریڈی معاشی حالات چل رہے ہیں, کہ یہ اچھا ہے, پازیٹیو ہے, کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایسے تناظر میں کہ ہم جو انڈیا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہیں, آپ سمجھتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب اگست کے بعد سے اور یو این جنرل سپٹمبر میں جب پرائم منسٹر مہاتر نے اپنی یو این جنرل اسمبلی کی تقریر میں کشمیر کا بڑا مفصل ذکر کیا تھا, انڈیا نے پام آئل کی امپورٹ کے اوپر دھمکی دی تھی کہ ہم یہ بند کر دیں گے, اور جب پرائم منسٹر مہاتر نے کہا وہ اپنی پرنسپل پوزیشن ایک حق کی بات کرنے سے نہیں ہٹیں گے, تو اس کے بعد انڈیا نے پام آئل کی امپورٹ روک دی. ملیشیا نے وہ بڑی جرات مندی کے ساتھ وہ نقصان برداشت کیا,
ہم پام آئل ویسے بھی امپورٹ کرتے ہیں اپنی ڈومیسٹک ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے، تو کیوں نہ ایک ایسے ملک سے آپ اپنی امپورٹ بڑھا لیں جو آپ کے ساتھ مشکل حالات میں بہت اسٹیڈ فاسٹ کھڑا رہا ہے. آپ نے ممالک کا ذکر کیا، آذربائیجان کا ذکر آپ نے نہیں کیا، وہ بھی کشمیر کے مسئلے پر بڑا کھل کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ پورا تو ہم شاید ہماری اتنی بڑی مارکیٹ بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے اتنا نہ لے سکیں، لیکن جتنا آپ پام آئل جو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ لیں گے وہ بھی ایک ٹوکن آف اپریسیشن بھی ہوگا. اکنالج کرنا کہ ملیشیا نے باوجود دھمکیوں کے اور اپنی ایکسپورٹس لوز کرنے کے وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے، اور یہ ان ممالک کے لیے کہ منہ پہ تھپڑ ہے جو اپنی اکنامک انٹرسٹ کے لیے یا دوسری انٹرسٹ کے لیے بھارت کے اوپر ایک لفظ تک نہیں بولے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ میرے ساتھ تھی. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد مجھے جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب کل 5 فروری ہے، ہر سال 5 فروری کا جو دن ہوتا ہے عالمی سطح پر یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ منایا جاتا ہے، ایک پہچان بن گیا ہے یہ دن سمبولیکلی اگر بات کی جائے. بڑی بڑی تقریبات بھی ہوں گی، ہاتھوں کی زنجیریں بنیں گی، مثبت پیغامات جائیں گے، کشمیریوں کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن حقیقت دوسری طرف یہ ہے، زمینی حقائق یہ ہیں کہ کشمیریوں کے مسائل آج بھی وہی ہیں. اگست کے بعد کے آپ اقدامات دیکھیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو بھارت کو مجبور کر سکے جو 5 اگست کے اقدامات تھے ان کو واپس لے سکے، یا وہاں پر کرفیو ختم ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوا، یا کوئی طاقت ایسی ہو جس نے کہا ہو کہ ظلم و ستم کو روکا جائے، وہ ایسا نہیں ہوا. اب تو حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان اب مزید کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کل کا دن آئے گا، گزر جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں کے مسائل وہی رہیں گے. جی بہت شکریہ. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار کا 5 فروری تھوڑا سا مختلف ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو جو دنیا کی رائے عامہ ہے ان پر بہت ان کے سوچ میں فرق آیا ہے. ایک تو ان کو کشمیر کے مسئلے کی کافی سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس کو جس طریقے سے اجاگر کیا ہے ہماری وزارت خارجہ نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے ڈائسپورا نے، ایون انٹرنیشنل فورمز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی اس کا ذکر ہوا، یورپین یونین میں، یو کے میں، اور بھی بہت جگہوں پر. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑے پیمانے پر لوگ اب کشمیر کی سچویشن کو سمجھنے لگے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ بھارت نے وہاں کیا ہے اس کا پورا ادراک ضرور موجود ہے پوری دنیا میں، وہ کرتے یا نہیں کرتے اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. اور دوسرا جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جب بھی یہ تحریک دوبارہ زور پکڑے گی، اور وہ ضرور پکڑے گی اس لیے کہ تمام لوگ ایلینیٹ ہو چکے ہیں، متنفر ہو چکے ہیں، وہ ایلیمنٹس بھی جو کہ بھارتی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ساتھ دیتے تھے وہ بھی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ فرق اس کا یہ فرق ہوگا کہ جب یہ تحریک دوبارہ شروع ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کے پروپیگنڈے کے باوجود دنیا اس کو ٹیررزم کے ساتھ منسلک کر سکے گی، نہیں کر پائے گی، کیونکہ ابھی وہ زیادہ اویئر ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے بیک گراؤنڈ کا، انوائرمنٹ کا آپ سمجھ لیں. باقی وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں دونوں باتیں کہتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو نیشن سٹیٹس ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ضمیر کدھر ہے. ان نیشن سٹیٹس کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا. اب ضمیر اگر ہے تو دنیا کی سول سوسائٹی کا ہے، مے بی دنیا کی میڈیا کا ہے، کچھ ایسے فورمز ہو سکتے ہیں. تو لہذا یہ شکایت ابس ہے کہ یہ وہ کیوں نہیں، یہ وہ کچھ نہیں کریں گے. جو کرنا ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے، وہ پاکستان نے کرنا ہے. ابھی آپ کا وہ سوال کہ پاکستان اور کیا کرے، یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے.
پاکستان میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک لسٹ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ سیاسی فیلڈ میں پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ وہ شملہ معاہدے کو انڈر ڈسکشن لے آئے کہ اس کو ابھی جاری رکھنے کا کیا فائدہ ہے. جب انہوں نے 2 دفعہ اس کی خلاف ورزی کر دی, اس کو اصلاً توڑ دیا, اس کو ختم کر دیا, تو پاکستان کیوں چپکا ہوا ہے اس معاہدے کے ساتھ؟ کم از کم ایک فائدہ ہوگا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ LFC میں LFC کے بجائے سیز فائر لائن ہو جائے گی. اس کی اپنی ایک مضمرات ہیں, وہ پتہ ہے, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ ان ایگزائل کی بات کر سکتے ہیں کہ جو ڈائسپورا بعد کشمیر کا ہے, اب چونکہ وہاں پر لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں, تو ہمیں چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک انسٹال کریں یا خود ڈائسپورا انسٹال کر دیں کسی یورپین ملک میں, کسی ایسے ملک میں جہاں پذیرائی ہو, اور آپ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل کی بات کریں تاکہ ایک پولیٹیکل پریشر بڑھے. صحیح. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اقوام متحدہ کو کہ جی آپ ایک ڈیموگرافک میپنگ کریں اس علاقے کی, آزاد کشمیر کی بھی, مقبوضہ کشمیر کی بھی, گلگت بلتستان کی بھی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ڈیموگرافک پیٹرن ہے, اس کو اگر کوئی چینج کرنے کی کوشش کرے فیوچر میں تو وہ اس کا وہ پتہ. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ دنیا اپنے مفادات کی کچھ نہیں کر سکتی, اکنامک انٹرسٹ ہیں, لیکن پھر جو اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑی ہوئی ہیں ان کو بے معنی سمجھا جائے, پھر اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم کو ہی بے معنی سمجھا جائے. بس وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا, اور اللہ کرے گا کہ ہوگا, اب تو خیر پاکستان وہ اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکا. ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی پاورز کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کو اپنی بات منوانے کا. اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی امریکہ کو ہماری ضرورت ہے, افغانی سے امریکہ نے نکلنا ہے ان الیکشن سے پہلے جو ٹرمپ کا وعدہ ہے, تو پھر تو ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جنرل صاحب. جی اٹھانا چاہیے تھا, لیکن اگر امریکہ یہ محسوس کرے کہ آپ بغیر بڑی اجرت کے ان کا کام ویسے ہی کر رہے ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کا کام کرے. آپ اگر کہیں رک جاتے, آپ کہتے ٹھیک ہے جی ہم لا سکتے ہیں طالبان کو, افغان طالبان کو ٹیبل پر, لیکن نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہاں سے کرفیو نہیں اٹھواتے. میں مثال دے رہا ہوں ایک, یا مطلب یہ بات اس طریقے سے تو نہیں کی جا سکتی جیسے میں کر رہا ہوں, میں تو پتھر مار جنرل ہوں اس لیے ایسے بات کر رہا ہوں. کسی ڈپلومیسی میں کسی طریقے سے یہ گفتگو کی جا سکتی تھی کہ آپ ہم سے سروس پہ سروس لیے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں قیدی ہمارے چھڑوا دو, آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو منوا لو کہ وہ بات کریں افغان حکومت سے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں ہمیں بیسز کی, اور آپ ماننے پہ ماننے جا رہے ہیں, اور اس لیے کہ ان کے پاس اور لیورز بھی ہیں. وہ انہوں نے آپ کے گھٹنے لگائے ہوئے ہیں اکنامیکلی, بھارت کا ہوا انہوں نے آپ کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے, آپ کا جو لوگ کام کرتے ہیں مڈل میں وہ جکڑا ہوا ہے. ہاں جی بہت کچھ کیا ہوا. بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین اسے پنجاب حکومت کی نااہلی کہیں یا لیڈرشپ کے ویژن کا فقدان کہیں, پنجاب حکومت کی عدم توجہ کا شکار لاہور میں اربوں روپے کا پروجیکٹ لاہور نالج پارک کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت نے اس منصوبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 1 روپے کا فنڈ بھی نہیں رکھا ہے. حکومت گزشتہ 9 مہینوں میں ابھی تک لاہور نالج پارک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو 4 ممبران ہوتے ہیں ان کو بھی نامزد نہیں کر سکی ہے, جبکہ غیر ملکی تعلیمی اداروں کو زمین لیز پر دینے کے لیے سٹیٹمنٹ آف کنڈیشن جنوری 2018 سے ہی التوا کا شکار ہے. منصوبے پر ابھی تک 1 ارب روپے کی حکومتی خزانے سے سرمایہ کاری ہو چکی ہے, لیکن بنیادی فیصلوں کے فقدان کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات بھی مخدوش ہوتے جا رہے ہیں, اور پارک میں پہلی غیر ملکی یونیورسٹی کا قیام جو 2021 تک ہونا تھا وہ بھی اب صورتحال غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے, جبکہ 40,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کا آغاز بھی نہیں ہو سکا ہے. جبکہ سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے بنائی گئی نالج پارک کمپنی پر سرکاری خزانے سے سالانہ 10 کروڑ کے خراجات بھی ہو رہے ہیں. یہ کیا سارا معاملہ انور سمرہ سے میں ہمارے نمائندے خصوصی ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ انور سمرہ. انور سمرہ, کیا وجہ ہے کہ حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی, اور سب سے بڑھ کر اس پر 1 روپے کا فنڈ رکھا ہی نہیں گیا ترقیاتی بجٹ میں سے؟ جی دیکھیں شازیہ, بات یہ ہے کہ سابقہ پنجاب کی جو حکومت تھی اس نے 2012 میں یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں نالج بیسڈ اکانومی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے.
2014 میں ایک کمپنی بنائی گئی جس کو لاہور نالج پارک کمپنی کہتے ہیں. اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنایا گیا جس میں 11 ممبران شامل تھے، جن میں 4 ممبران جو پرائیویٹ سیکٹر سے لیے گئے، باقی حکومت کے لوگ تھے، سیکٹریز وغیرہ شامل تھے. اس منصوبے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل ہائی رینکنگ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے کہ وہ یہاں پر آ کر اپنے کیمپسز بنائیں اور سٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے اسٹڈی کے مواقع فراہم کیے جائیں. جب یہ تبدیلی سرکار آئی تو جس طرح باقی سیکٹرز میں کنفیوژن کا شکار تھی، لیڈرشپ کی ویژن کا فقدان تھا، اس کمپنی اور اس پارک کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. اس میں ایک تو سب سے پہلے مسئلہ یہ آیا کہ اس کمپنی کو یا اس نالج پارک جو ہے اس کا انتظامی محکمہ. سب سے پہلے تو یہ کون؟ بتائیں نا کہ سارا ملبہ ان کی حکومت پر کیوں ڈل رہا ہے؟ 5 سال نون لیگ والوں نے بھی تو گزارے ہیں نا، وہ کیوں نہیں کمپلیٹ کر سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ کمپنی بنی تو 2017 میں ایک برطانیہ کی اچھی یونیورسٹی کے ساتھ پنجاب حکومت کا ایگریمنٹ ہوا کہ وہ اپنا یہاں 100 کنال پر کیمپس بنائیں گے، لیکن بورڈ آف ریونیو کے پاس کسی بھی غیر ملکی فرم یا کسی بھی غیر ملکی ادارے کو زمین لیز دینے کی کوئی پالیسی نہیں تھی. اس وقت پالیسی پر کام شروع ہوا تو الیکشن آ گئے 2018 کے. اس کے بعد پنجاب میں حکومت تبدیل ہو گئی، تبدیلی سرکار آ گئی. انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کمپنی کو اون کرتے، پہلے تو اس کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا ایشو بنتا رہا کہ یہ ہائر ایجوکیشن کے پاس رہنا چاہیے یا PND میں چلا جائے. ایک دفعہ PND میں گیا، پھر ہائر ایجوکیشن میں گیا، اب پھر ہائر ایجوکیشن میں آ گیا. دوسری طرف یہ تھا کہ یہ اس کے 4 ممبران جو ہیں مارچ 2019 سے تعینات نہیں کیے جا سکے کیونکہ اس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس کے پاس تمام انتظامی اور مالی معاملات میں حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اچھا، اگر کچھ ہو نہیں رہا تو 10 کروڑ سالانہ کس پہ ہو رہے ہیں پھر؟ دیکھیں وہ جو کمپنی بنائی گئی تھی 2014 میں، جس طرح 56 کمپنیاں سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گڈ گورننس کے نام پر بنائی تھیں، اس نالج پارک کو بنانے کے لیے بھی ایک کمپنی بنائی گئی تھی جس میں ملازمین کو اوپن مارکیٹ سے بھرتی کیا گیا تھا. ان کے جو آپریٹنگ ایکسپینڈیچر ہیں وہ 10 کروڑ پہ آ رہے ہیں. لیکن موجودہ حکومت جو ہے یہ 2 سال میں نہ تو اس نے اس پروجیکٹ کو اون کیا، نہ ہی اس کے ترقیاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے. دیکھیں 1 ارب روپے سے تقریباً وہاں پر 4 دیواری ہو چکی ہے. اب اس کے اندر جو 5 سے 6 ارب روپے لگنے تھے ترقیاتی فنڈز کے، جس میں گیس کی فراہمی تھی، بجلی کی فراہمی تھی، سڑکوں کا نیٹ ورک بنانا تھا، سیوریج کا تھا، اس کے علاوہ پانی کی فراہمی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا جانا تھا تاکہ انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں، انٹرنیشنل رینکنگ یونیورسٹیز، ان کو انوائٹ کیا جائے کہ وہ یہاں آ کر کیمپسز بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت نے ایک طرف تو دیکھیں نا DG خان میں 55 فنڈ دستیابی کی وجہ سے یا اگنورنس ہے اس حکومت کے رویے میں؟ دیکھیں یہاں پر پرائرٹی کا فقدان ہے. DG خان میں 55 ارب سے ترقیاتی کام جاری ہیں، وہاں پر 2 یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں. حالانکہ ان یونیورسٹیوں میں طلباء نے پڑھنے کے بعد نوکری کے لیے لاہور کا رخ کرنا ہے. اسی طرح میاں والی میں 90 ارب روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. یہاں پر پرائرٹی کا فقدان بھی ہے. دوسرا لیڈرشپ کا ویژن نہیں ہے، اور ویژن کے علاوہ جو ہے کنفیوز ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہاں پر 2021 میں جو یونیورسٹی بننی تھی وہاں پر اچھے اسٹوڈنٹ جو ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ایک تو ذرائع مبادلہ آپ کا بچنا تھا، دوسرا آپ کے ملک میں ایک اعلیٰ رینکنگ یونیورسٹی کا کیمپس کھلنے کی وجہ سے آپ کی تعلیم کو 4 چاند بھی لگنے تھے. اچھا، وہ جو 4 بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریزائن کیا تھا اس کی کیا ریزن تھی اور نئے کیوں نہیں یہ حکومت ابھی تک لگا سکی؟ دیکھیں ان میں ایک ڈائریکٹر تو پچھلے دنوں وہ مارچ اپریل میں غالباً فوت ہو گئے تھے، فیصل مسعود پروفیسر صاحب. رزاق داؤد صاحب تھے، ان کو ریزائن کروا دیا گیا تھا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ایک طرف آپ ایڈوائزر بن گئے ہیں. اس کے علاوہ 2 اور پروفیسر تھے، ایک پروفیسر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. صرف اسی وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے انہی کی حکومت میں کہ ان حکومت میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، پرائرٹی فکس نہیں کی، اور نالج پارک پہ جہاں پر 1 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہو چکی ہے، 10 کروڑ پہ سالانہ خرچہ ہے، اس کو آگے لے کر نہیں چلیں. فورن انویسٹمنٹ بھی ہے اس میں، فورن انویسٹمنٹ بھی ہے، غیر ملکی سرمایہ بھی آ رہا ہے اس پروجیکٹ کے لیے. دیکھیں پنجاب حکومت نے اس پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دینا تھا، باقی جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے آنا تھا انہوں نے اپنا سرمایہ لے کے آنا تھا اور کیمپسز بنانے تھے. ان کو انہوں نے زمین فراہم کرنی تھی، فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. اور یہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی بننی ہے، میڈیکل یونیورسٹی بننی ہے، بایو ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بننی ہے، IT کی یونیورسٹی بننی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سارے ڈسپلن کی یونیورسٹیز بھی بننی تھی، اور وہاں پر سینٹر بننے تھے جہاں پر بزنس اور انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا تھا، اور انٹرنیشنل اداروں کو یہاں پر بتایا جانا تھا کہ آپ یہاں سرمایہ کاری کریں. اس سب کے بعد حکومت نے آپ کو ٹائم فریم دیا ہے، سیٹ کیا ہے کہ شروع کریں گے، کب تک شروع کریں گے اس منصوبے کو؟
نہیں، ابھی تک تو پنجاب حکومت جو تبدیلی سرکار ہے سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں جو وہ کام کر رہی ہے وہ کنفیوز ہے اس معاملے میں. ابھی تک تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ نالج پارک جو ہے کس ڈپارٹمنٹ کے متحد کام کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں انہوں نے 2 مالیاتی بجٹ دیے ہیں، 1 روپیہ بھی نالج پارک کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں رکھا گیا، اور ابھی اگلے بجٹ میں بھی رکھنے کی توقع نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور سمرا، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین، چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والی جان لیوا اور تیزی سے منتقل ہونے والے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں شدید خدشات پائے جا رہے ہیں. یہ وائرس چین کی سرحدوں سے نکل کر امریکہ، یورپ اور ایشیا کے 24 ممالک میں پھیل چکا ہے. چین کے سرحدی ممالک مثلاً روس، نیپال اور منگولیا نے چین کے ساتھ اپنی سرحدوں کو بند کر دیا ہے. دنیا بھر سے تقریباً 40 فضائی کمپنیوں نے چین میں اپنے آپریشن محدود کر دیے ہیں یا پھر ان کو معطل کر دیا ہے، جبکہ عالمی میڈیا میں خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جنوبی کوریا، جاپان اور ویتنام کی کئی ریسٹورانٹس نے چینی شہریوں کو کھانا دینے سے ہی منع کر دیا ہے، جبکہ انڈونیشیا میں ہجوم نے ایک ہوٹل کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر جو چینی باشندے ٹھہرے ہوئے تھے ان کو باہر نکالنے کا مطالبہ کیا. اسی طرح برطانوی اخبار گارڈین نے بھی چینی نیاد برطانوی شہریوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور آس پاس کے لوگوں کے امتیازی رویے محسوس کر رہے ہیں. جبکہ ایک طرف یہ صورتحال چل رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان نے گزشتہ روز سے چین کے ساتھ اپنا فضائی رابطہ دوبارہ سے بحال کیا ہے، اور چین میں کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے درجنوں جو پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری، ان کو وہ وطن واپس پہنچے ہیں، جبکہ مزید ابھی آنا باقی ہے. اس وقت چین میں 28,000 سے زائد پاکستانی مقیم ہیں، ان میں سے 500 سے زائد شہر ووہان میں رہتے ہیں جہاں سے یہ مہلک وائرس پھیلا ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کا تعلق بھی ووہان سے ہی ہے، ووہان شہر سے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس مہلک وائرس سے نمٹنے کی صلاحیت ہے؟ اس حوالے سے وزارت صحت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایسا سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے کرونا وائرس کو ملک سے باہر ہی رکھا جائے گا. دوسری طرف طبی ماہرین حکومت کے اس فیصلے پر ہمیں حیران نظر آ رہے ہیں، اور ماہرین کے مطابق پاکستان کے پاس اس مہلک وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی مناسب نظام موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایک بھی ایسی مخصوص سہولت موجود ہے جہاں مشتبہ افراد کی باقاعدہ جانچ پڑتال کی جا سکے. پاکستان میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حکومت کو یقیناً اس معاملے میں مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور مزید مؤثر اقدامات بھی اٹھانے کی ضرورت ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.